अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शाहजेब इकबाल है। इस वक्त हम फेसबुक पे लाइव हैं। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान मोहम्मद उमर अब्दुल्ला, जो टीचर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, मेंटोर भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ट्रेनर हैं, ब्रिटिश काउंसिल के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को, लीडरशिप के हवाले से, ईसी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से, कनेक्टिंग क्लासरूम के हवाले से। तो आज वो हमारे साथ हैं, आए इन्हें वेलकम करते हैं और इनके बारे में मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने वक्त निकाला। और आपका वक्त कैसा गुजरा रमज़ान शरीफ में, और ईद का कैसा गुजरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त रहा रमज़ान शरीफ भी अल्हम्दुलिल्लाह, और ईद भी बहुत अच्छी रही। आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन करवाया है उसमें जो सबसे अहम बात है वो रह गई है, और वो सबसे अहम बात ये है कि मैं शाहजेब साहब का ट्रेनी हूँ। मैंने उनसे ट्रेनिंग ली है और मैंने शाहजेब साहब से बहुत कुछ सीखा है। ये सबसे अहम बात है मेरे तारुफ में। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और यकीनन आपके साथ वो जो एक हफ्ता था, बड़ा ही अच्छा, बल्कि हम एक दूसरे से सीखा। आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस हैं, आप ट्रेनर हैं माशाल्लाह। हमने आपसे सीखा तो टू वे लर्निंग भी बड़ा अच्छा रहा। तो उमर साहब, मैं चाहूँगा कि आपसे शुरू करते हैं, ज़माना तालिब इल्मी से। कैसे स्टूडेंट थे आप? अभी आप ट्रेनर हैं, मेंटोर हैं, तो ये लीडरशिप की जो क्वालिटी थी वो ज़माने तालिब इल्मी से ही शौक था, कैसे? उसके वहीं से हम शुरू करते हैं, अपने बारे में बताइएगा। जी सर, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि मैं दुबई में पैदा हुआ था, और हमारी जो स्कूलिंग हुई थी प्राइमरी तक, वो हुई थी दुबई में। तो वहाँ पे माहौल बड़ा डिफरेंट था। और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आया, तो यहाँ पे जो स्कूल का माहौल था, हालांकि हम एक प्राइवेट स्कूल में हमने दाखिला लिया, लेकिन सूरत हाल ये थी कि टीचर्स जो है वो कान पकड़ा के बच्चों को सजा दे रहे होते थे, और इसी तरह की सजाएं काफी सारी थी। तो वो जब मैं यहाँ पे आके हमने वो सारा कुछ देखा, तो आप यकीन करें कि कॉन्फिडेंस नाम की चीज ही नहीं रह गई थी। ठीक है, हम सब लोग परेशान हो गए थे कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। यानी टीचर्स जो है वो, जिस तरह आपको पता है स्कूल्स में सजाएं वगैरह होती हैं, उसी तरह जो है ना वो सारा सिलसिला चल रहा था। उसके साथ जब यहाँ पे आए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमें उर्दू बोलना नहीं आती थी, हमें उर्दू लिखना नहीं आती थी। ठीक है जी, हम कोशिश करके जो है वो इंग्लिश में ही सर से बात करते थे, या हमें वो वहां से अरबी आती थी। लेकिन फिर सर हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता टीचर्स ने ही हमारी डेवलपमेंट की। और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि हमारे एक बड़े ही मुहतरम जो है वो टीचर हमें आए, जिन्होंने हमें ना सिर्फ जो है वो करिकुलर एक्टिविटीज में बेहतर किया, बल्कि उन्होंने हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी मोटिवेट किया, अप्रिशिएट किया कि आप उनमें हिस्सा लें। और फिर उन्होंने हमें डाइस पे लेके आए, हमें स्पीच करने का मौका दिया। उन्होंने कहा चलें, आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में स्पीच करें। तो उससे जो है ना वो कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बहाल होता गया। स्टूडेंट लाइफ में मैं बड़ा ही शर्मीला और बड़ा ही जो है ना वो जिसे कहते हैं मासूम सा स्टूडेंट था। उसके बाद जब मैं 9th में पहुंचा, 8वीं में बोर्ड का इम्तिहान हुआ, तो बड़े अच्छे नंबर अल्हम्दुलिल्लाह आए। तो जब मैं 9th में पहुंचा तो हमारे एक टीचर, उन्होंने मुझे कहा कि भाई 96 की ये बात है। तो उन्होंने कहा उमर साहब, उमर आप इस तरह करें कि ना इस दफा 10th के पेपर दे दें। मैंने कहा सर ये क्या बात हुई, मैं पढ़ 9th में रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं कि 10th के पेपर दे दें। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे लिए, कि तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि आइंदा 10th में पेपर कैसे हों। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने क्या किया कि प्राइवेट दाखला भेज के सेकेंड टाइम पे 10th के पेपर दे दिए। मैं पढ़ 9th में रहा था, और मैंने 10th के पेपर दे दिए। उस वक्त कंबाइन ही पेपर हुआ करते थे 9th 10th के। जो ही वो मैंने 10th के पेपर सर दिए साइंस के साथ, तो अल्लाह का करना कुछ इस तरह का हुआ कि फर्स्ट डिवीजन में मैं मैट्रिक क्लियर कर गया। यानी 8वीं के बाद मैंने एक साल में मैट्रिक कर लिया साइंस में।
اب مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. بے شک وہ فرسٹ ڈویژن بن گئی تھی لیکن وہ اتنے اچھے نمبر نہیں تھے. تو کچھ مجھے ٹیچر کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح نہ کرو, دوبارہ میٹرک کے امتحان دو. اور کچھ ٹیچر کہہ رہے تھے کہ نہیں, آپ ایک سال جس طرح آپ نے بچا لیا اس طرح ایک سال بچاؤ اور آگے بڑھو. تو الحمدللہ پھر میں نے کالج میں داخلہ لے لیا, آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج, یہاں پہ کھاریاں کینٹ میں گجرات میں ہمارا کالج تھا, وہاں پہ میں نے ایڈمیشن لی. تو آج کل بھی میں اسٹوڈینٹس کو یہ کہتا ہوں کہ میرا بیٹا آپ سائنس کے ساتھ 2 سال لگاتے ہو, 3 سال لگاتے ہو تو تب بھی میٹرک نہیں ہوتا. تو الحمدللہ میں نے جو ہے نا وہ 1 سال میں میٹرک کر لیا تھا سائنس کے ساتھ 8ویں کے بعد. ماشاءاللہ. جی سر. تو افضل صاحب پھر یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف کیسے آنا ہوا؟ کہ شروع سے ہی آپ کو ٹیچنگ کا رجحان تھا ٹیچنگ کی طرف آپ کو, یا آپ نے کچھ کہیں اور بھی سرو کرتے رہے ہیں اس کے بعد آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آئے ہیں؟ وہ جرنی بتائیے گا. جی سر, میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ہم نے 2001 میں اپنی ڈگری مکمل کی, بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس. تو ہمیں پہلے یہی بتایا گیا تھا کہ جو ہی آپ کمپیوٹر کی ڈگری مکمل کریں گے تو آگے بہت ساری جابس جو ہے نا وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی. لیکن وہ اس وقت کمپیوٹر اتنا زیادہ ان نہیں تھا, اور ہم نے بھی جب وہ مکمل کی تو اس سے پہلے ہی, رزلٹ آنے سے پہلے ہی ہمارے یہاں پہ ایک ادارہ ہے بہت اچھا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں اور آ کے ہمارے پاس, جب تک آپ کا فائنل سیمسٹر کا رزلٹ نہیں آتا آپ ہمارے پاس آ کے کمپیوٹر سائنس پڑھانا شروع کر دیں, کیونکہ جو ہے نا وہ ہمیں ایک ٹیچر اویلیبل نہیں ہے. تو میں نے 5000 روپے وہاں پہ پڑھانا شروع کیا, اور 21 سال کی عمر میں فرسٹ ایئر وہاں پہ 9th 10th کو میں کمپیوٹر سائنس پڑھا رہا تھا. جو ہی رزلٹ آیا تو پھر میں نے اس کو دیکھا جابس وغیرہ کے حوالے سے جو صورتحال تھی اس وقت, تو میں نے وہیں سے پرائیویٹ اسکول سے اس کو کنٹینیو کیا, ساتھ ساتھ اپنا ایک بزنس سیٹ اپ کیا کمپیوٹرز کا, اور ساتھ ہی میں نے جو ہے نا وہ اسی جاب کو کنٹینیو کیا. اور پھر جب مجھے اپرچونٹی ملی تو میں گورنمنٹ سیکٹر میں ایز اے آئی ٹی ٹیچر گریڈ 16 میں اپوائنٹ ہو گیا. اور اس کے بعد جب پھر مجھے اگلی اپرچونٹی ملی تو میں یہ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ جسے قائد کہتے ہیں, قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ, وہاں پہ میری سلیکشن ہو گئی ٹیسٹ انٹرویو کے بعد. تو میں ایز اے ایجوکیشن آفیسر وہاں پہ کام میں نے اسٹارٹ کیا. ماشاءاللہ. عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ قائد کا جو پرپز ہے وہ یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹیچرس کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, اور ہیڈ ٹیچرس کی جو لیڈرشپ پہ اور ایز اے ہیڈ وہ کیسے رول پرفارم کر سکتے ہیں. تو اس کے مزید کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کا کیا سلیکشن پروسیس ہوتا ہے, ٹرینرس کو یہ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں, اور یہ کس طرح انشور کرتے ہیں اسکولس کی ٹیچرس کی کوالٹی پرفارمنس کو. جی سر, یہ جو ہمارا ادارہ ہے جس کو ہم قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, ایکچولی یہ واحد ادارہ ہے پنجاب میں جو گورنمنٹ کے ٹیچرس کی ٹریننگ کے لیے کام کر رہا ہے. یہ انڈکشن ٹریننگ ٹیچرس کو کروا رہا ہے, پروموشن لنک ٹریننگ کروا رہا ہے, اور جو بھی نیا انیشیٹو آتا ہے اس کے اوپر ٹریننگ کروائی جا رہی ہے. اب اس ادارے نے پارٹنرشپ کی ہوئی ہے اور بہت سارے اداروں کے ساتھ, انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ کولیبوریشن میں کام کر رہے ہیں, جس میں برٹش کونسل شامل ہے. اب جب بھی آپ ماسٹر ٹرینر کے لیے سلیکٹ ہونے جائیں گے تو ہوگا تو وہ آپ قائد کے انڈر کام کریں گے, لیکن جو سارا پروسیس ہوگا وہ برٹش کونسل کی ٹیم مکمل کرے گی. یعنی پہلے وہ ایڈورٹائزمنٹ آئے گی, پہلے وہ ڈکلیئر کریں گے جی ہمیں اس فیلڈ میں ماسٹرز چاہیے. مثلا ایک ان کا پروجیکٹ ہے پیلی, پنجاب ایجوکیشن اینڈ انگلش لینگویج انیشیٹو, اس میں ان کو ماسٹرز ٹرینر چاہیے ہوں گے. تو وہ کیا کریں گے, سب سے پہلے بتائیں گے کہ اس کی ماسٹرز ان انگلش ہونا چاہیے, یہ جو ریکوائرمنٹ ہے 3 ایئرس ٹیچنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد سر آپ کا ڈیمو ہوگا, وہاں پہ ڈیمو میں آپ جو ہے نا وہ پریزنٹ کریں گے اپنے آپ کو. اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ آپ کی ٹریننگ ہوگی, وہ 10 دن 15 دن 1 ماہ کی ٹریننگ ہوگی برٹش کونسل کے اندر. اور اس کے بعد پھر آپ کی آخر پہ ویلیڈیشن ہوگی. ٹریننگ لینے کے بعد اگر آپ ویلیڈیٹ ہوں گے تو پھر جا کے آپ بطور ماسٹر ٹرینر کام کر سکیں. اگر آپ ٹریننگ لینے کے بعد بھی ویلیڈیٹ نہیں ہوتے, اور ویلیڈیٹ کرنے کا بھی ان کا طریقہ کار یہ ہے, آپ
بھی برٹش کونسل کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ جو اپنی پریزنٹیشنز دے رہے ہوتے ہیں، جو کچھ آپ دے رہے ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے مووی کی شکل میں. بعد میں ان کی ٹیمز بیٹھتی ہیں اس سارے کو چیک کر کے، اور پھر وہ آپ کی رینکنگ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اچھا ٹرینر ہے یہ میڈیم لیول پہ ہے، یہ بگنرز لیول پہ، اور اس کے مطابق پھر ان کو کورسز کروائے گا. زبردست. عمر صاحب کچھ ہمارے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کریں کہ اگر کوئی ٹیچر یا کوئی ویسے ماسٹر ٹرینر بننا چاہے برٹش کونسل کے پروجیکٹ میں قائد میں، تو اس کے بعد ٹھیک ہے آپ نے ہارڈ اسکلس کے بارے میں تو بتا دیا کہ اس چیز میں اس کا ماسٹر ایٹ لیسٹ ماسٹر ہونا چاہیے، ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اس کی پرسنالٹی میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کی پرسنالٹی کس لیول کی ہونی چاہیے کہ جو فٹ آ سکتا ہے ان کے کرائٹیریا میں؟ جی سر، اس میں یہ ہوتا ہے، آپ کو جیسے میں نے پیلی کے بارے میں بتا دیا، اسی طرح ہمارا برٹش کونسل کا اور قائد کا پروجیکٹ ہے جس کو ہم SLDP کہتے ہیں، اسکول لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام. تو وہاں پہ ہمارے پاس ہیڈ ٹیچرز جو ہیں وہ ٹریننگ کے لیے آتے ہیں، اور وہ جو ہیڈ ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ ان کا 20 سال کا تجربہ، 30 سال کا تجربہ، اور وہ سارے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں کلاس کی شکل میں. تو ہم بھی جب ماسٹر ٹرینر سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہی ہیں کہ سب سے پہلے تو اس میں ہونا چاہیے. دوسری جو بات ہے وہ اس میں پیشنس ہونی چاہیے. مثلاً آپ یا میں بطور ماسٹر ٹرینر گیا ہوں کلاس میں، اور ایک وہاں پہ جو ہے وہ صاحب اٹھے ہیں جو بہت سینئر ہیں، اور وہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ میرا پتر جتنی تیری عمر ہے اتنا میرا تجربہ ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی جتنی تمہاری ایج ہے اس سے زیادہ میرا تجربہ ہے. ٹھیک ہے، تو تم یہاں پہ مجھے کیا سکھانے آ گئے ہو؟ تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ یہ ہمارے کچھ سوالات ہوتے ہیں جو ہم انٹرویو میں بھی ماسٹر ٹرینر سے پوچھتے ہیں. تو وہاں پہ جس بندے کا پیشنس ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور جس میں کمیونیکیشن سکلز ہوں گی، وہ وہاں پہ کامیاب ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ صبر والا بھی ہو، بندے میں کانفیڈینس بھی ہو، اور ساتھ اس میں کمیونیکیشن سکلز، اور ساتھ وہ نالج شیئرنگ جانتا ہو. اب جس میں نالج شیئرنگ آتی ہوگی، جس کو آتی ہوگی، وہ صرف اپنی بات نہیں کرے گا بلکہ ان لوگوں کے ایکسپیرینسز سے ہی ان لوگوں کو باتیں بتا دے گا. جو بندہ ان سب چیزوں پہ پورا اترتا ہو، عام طور پہ وہ ماسٹر ٹرینرز کے لیے سلیکٹ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے سر، موت کے خوف کے بعد جو سب سے بڑا خوف ہے وہ لوگوں کے سامنے بات کرنا ہے. یہ ریسرچ بتاتی ہے. بات کرنا ہے. جی جی بالکل. اور یہی ہمارا مقصد ہے ان فیس بک پہ انٹرویوز کرنے کا، کہ جو دوسرا خوف ہے اس پہ ہم ہیلپ کر سکیں لوگوں کی اس خوف کو ختم کرنے کی. جو ٹیکنالوجی پہ آگے فیس بک لائف پہ آگے بات کر سکتا ہے تو وہ کہیں بھی پبلک اسپیکنگ کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی اس کو ڈھیروں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا عبداللہ صاحب یہ بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ینگ ٹرینرز بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ سینئر ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں، وہ ٹیچرز جن کا ڈفرینٹ ولیج اسکولس انوائرمنٹ ہے، جنہوں نے سٹیز میں کبھی سرو بھی نہیں کیا، تو کیا پرابلمز، یا آپ ایز اے سینئر ٹرینر کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح پرابلمز آتی ہیں اور کیسے اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں؟ جی سر، جو ہمارے ٹرینرز نہیں آ رہے ہیں، بے شک وہ بہت اچھے ٹرینرز ہیں، لیکن میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے ٹریننگ سے پہلے اپنی تیاری کرنی ہے. تیاری سے کیا مراد ہے؟ تیاری سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو کلاس ہوگی، آپ کے پاس پہلے ظاہر ان کے نام بھی آ جائیں گے، ان کے سکولز کے نام بھی آ جائیں گے. تو اگر تو آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں پھر تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. لیکن اگر آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہیں تو آپ اپنا ہوم ورک کر کے جائیں. ٹھیک ہے جی، جتنا آپ کا ہوم ورک اچھا ہوگا اپنے آڈینس کے بارے میں، اتنے آپ زیادہ جو ہے وہ کامیاب. تو میں یہاں پہ یہ بھی اپنے نئے ٹرینرز کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ نے صرف وہ جو مینول دیا ہوتا ہے برٹش کونسل کی طرف سے یا قائد کی طرف سے، اس کو فالو تو ضرور کرنا ہے، لیکن اس میں ریئل لائف کی ایگزامپلز اپنی طرف سے ڈال دیں. مطلب جو ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے مطابق آپ ایگزامپلز دیں. وہاں پہ جو یورپ میں یا UK میں جو صورتحال ہے وہ آئیڈیل کلاس رومز ہوتے ہیں کہ 40 ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر کے پاس پورا ٹائم ہے،
ملٹی میڈیا لگا ہوا ہے. اگر وہی چیزیں ہم یہاں پہ اپنی ٹریننگز میں بتائیں گے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ہم نے تو ساتھ اپنے ہیڈ ٹیچرز کو یہ بھی بتانا ہے کہ اگر اسکول میں کوئی ایشو ہو گیا ہے, سوسائٹی سے کوئی بندہ آ گیا ہے, تو اس کو آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. اگر ایک کلاس ہے جس میں 100 اسٹوڈینٹس ہو گئے ہیں, آپ کا کوئی بھی ٹیچر پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ کے کلاس میں کوئی ایسا اسٹوڈینٹ ہے جو سن ہی نہیں سکتا, تو آپ نے کیا کرنا ہے. کوئی ایسا اسٹوڈینٹ ہے جس کو وائٹ بورڈ سے نظر نہیں آتا, تو آپ نے کیا کرنا ہے. تو ہم نے اپنے نئے ٹرینرز کو ہم یہی ٹریننگ میں بتاتے ہیں کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہاں سے ایگزامپلس دیں, اور جو ان کے پرابلمس ہیں. ٹریننگ سر دراصل یہ ہے کہ ہم ان کے پرابلمس کا کوئی نہ کوئی سلوشن دیں. اگر ہم نے وہ صرف کتابیں پڑھانی, ہم پھر وہ مینولز بتانے ہیں, وہ تو سارا کچھ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے. اچھا ٹرینر وہ ہوتا ہے جو ٹریننگ میں جانے سے پہلے تیاری کرتا ہے, تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیزوں کو نوٹ کرتا ہے, اور پھر جب ٹریننگ پہ بھی جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے جتنی بھی اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو وہ استعمال کرے. نہ کہ وہ یہ کہے جی مجھے یہاں پہ ملٹی میڈیا بھی چاہیے, مجھے یہاں پہ اسپیکر صحیح چاہیے, مجھے مائک چاہیے, مجھے یہ چاہیے. نہیں, جو کچھ اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے بیسٹ رزلٹ لینے کی کوشش کریں. اور پھر جب ہم ٹریننگ ڈلیور کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ سر ہماری ذمہ داری ختم ہوگی. نہیں, ٹریننگ ڈلیور کرنے کے بعد اصل کام شروع ہوتا ہے. اس کو میں کہتا ہوں کہ پوسٹ ٹریننگ ٹاسکس. آپ نے ان تمام ٹیچرز کے ساتھ, ہیڈ ٹیچرز کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے, اور ان کا واٹس ایپ آپ گروپ بنا لیں, ان کا فزیکلی آپ اسکول وزٹ کر سکیں جیسے بھی. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ نے ٹریننگ کروائی ہے کیا اس ٹریننگ کے بعد انہوں نے جا کے وہ چیزیں فیلڈ میں امپلیمنٹ کی ہے یا نہیں کی, اپنے اسکول میں وہ چیزیں امپلیمنٹ کی ہیں یا نہیں کی, اور اگر کی ہیں تو اس کے کتنے ریزلٹس آ رہے ہیں. اور وہ ساتھ ساتھ جہاں کہیں پہ بھی ان کو ضرورت ہو آپ کی, آپ ان کو فری مینٹورشپ جو ہے وہ پرووائڈ کریں. آپ فری ان کو جو ہے وہ ساری گائیڈنس دیں تاکہ وہ تعلق بھی بہتر ہو اور آپ بھی بہترین طریقے سے گراؤنڈ ریئلٹیز کے بارے میں سیکھ سکیں. جی زبردست. اچھا مطلب یہ بتائیے گا, آپ کے آڈینس میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو بڑے نیئر ٹو ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں, جن کے کچھ 6 ماہ رہ جاتے ہیں, چند ماہ رہ جاتے ہیں, تو وہ بھی تو ٹف ٹائم دیتے ہوں گے جب انہیں پتا ہے کہ اب تو بس ہم نے زیادہ سے زیادہ ارلی ریٹائرمنٹ لے لیں گے اگر ہم کچھ ہمارے رہتا ہے, تو ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں, ان کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ بہت سارا اچھا سوال ہے سر. پہلے تو سب سے یہ ہے کہ جن لوگوں کے سر 6 ماہ تقریباً رہ جاتے ہیں, تو قائد اب کیا کر رہا ہے کہ ان ہیڈ ٹیچرز کو یا ان ٹیچرز کو کہتا ہے کہ جی آپ ٹریننگ نہ کریں, آپ کے بعد جو سینئر ہے جس نے یہ اسکول چلانا ہے, یا آپ کے بعد جو سینئر ٹیچر ہے جس کی ابھی لینتھ آف سروس بھی پڑی ہوئی ہے وہ آ جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں جو آپ نے سوال پوچھا وہ بڑا اہم ہے کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سر دیکھیں ہم 20 سال سے ٹریننگ کر رہے ہیں, ہم 10 سال سے ٹریننگ کر رہے ہیں, لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے جی, اب ایک یہ ٹرینر کا کمال ہے کہ وہ اپنا جو پہلا سیشن ہے اس کو ہی ایسا کریٹو بنائے, ایسا انٹرسٹنگ بنائے, اور اکارڈنگ ٹو دا مائنڈ سیٹ آف دا پارٹیسپینٹس بنائے. اب دیکھیں نا, مثلا میں کہیں گاؤں میں جا کے ایک کلسٹر سینٹر پہ ٹریننگ کروا رہا ہوں, وہاں پہ میں صرف انگلش ہی بولے جا رہا ہوں, اور میرے سامنے جو ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے سینئر ٹیچرز ہیں جو میٹرک ہیں یا ایف اے ہیں یا بی اے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں غلط کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, تو مجھے سر کیا کرنا چاہیے, مجھے سب سے پہلے ہی ان کو یہ بتانا چاہیے کہ دراصل ہم جو یہاں پہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں ہم نالج شیئرنگ کے لیے اکٹھے ہوئے, ہم نے ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ سیکھنا ہے. نہ میں آپ کا استاد ہوں نہ آپ میرے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم نے یہاں پہ سارے نے اپنی نالج شیئرنگ کرنی ہے, اپنی ایکسپیرینسز سے چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن جو ہڈن ہمارا ایجنڈا ہوگا, جو ہم اس وقت ان کو اس طرح واضح نہیں کریں گے, اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں. یعنی سر اس طرح ہوا ہے الحمدللہ کہ ہمارے ماسٹر ٹرینرز نے, ہم نے ٹریننگ کروائی
5 दिन की ट्रेनिंग थी. जब पहले दिन पार्टिसिपेंट आए तो वो कह रहे थे कि सर ये 5 दिन कब मुकम्मल होंगे, और जब 5वां दिन था तो उन्होंने हमारे हेड्स को कहा, हमारी मैनेजमेंट को कहा, सर खुदा का नाम है 5 दिन और ट्रेनिंग बढ़ा दें. तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा ट्रेनर होता ही वो है जो कहे कि भाई मैं अपना सेशन स्टार्ट करने लगा हूँ, सवाल ना आया तो पैसे वापस. ठीक है जी. बिल्कुल सही है. एक अच्छा ट्रेनर होता ही वो है जो कहे जी कि भाई घड़ी उतार दो, मोबाइल अपना साइड पे रख दो, अगर तुम्हें वक्त का पता चला तो फिर भी जो है ना, लेकिन वो सर कब होता है, वो उस वक्त होता है जब आप पूरी तैयारी के साथ जाते, पूरे जो है ना वो आपके पास जो है ना वो सारी चीजें आप इक्विप करके जाते हैं, आप अपने जहन में वो पूरा बैग आपके पास तैयार होता है कि कहाँ पे मैंने इन लोगों को लतीफा सुनाना है, कहाँ पे मैंने इनको मोटिवेट करना है, कहाँ पे मैंने एक रियल जो है वो स्टोरी सुनानी है, कहाँ पे मैंने इनको एनर्जाइजर करना है, कहाँ पे वार्मर करवाना है, कहाँ पे मैंने इनको क्लास से उठा के बाहर जाके एक्टिविटीज करवानी है. तो जब आप वो सारा शेड्यूल करके जाएंगे तो फिर इस तरह के टीचर्स को भी हैंडल करना मसला नहीं. जी, जबरदस्त, मतलब बड़ी खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया है. अच्छा अब्दुल्ला साहब ये बताइएगा, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है क्योंकि हमारे कुछ जो टीचर्स हैं उन्होंने सारे उन गांव में ही रहे, वहीं पे एजुकेशन हासिल की, या एक नियर बाई सिटी से करके आके अपने ही गांव में सर्विस होगी और पूरी सर्विसेज जो उन्होंने वहीं पे गुजार दी. लेकिन जब वो आते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स में और जब इंग्लिश में बात की जाती है तो एक बड़ा बैरियर आता है उनके लिए कि इंग्लिश में उसको अंडरस्टैंड करना. तो आप क्या समझते हैं कि उनको किस तरीके से आप लोग उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उनको किस तरह एम्पावर करते हैं ताकि उनका ये डर निकल सके जो एक लैंग्वेज बैरियर है? जी सर, इसके लिए ना ब्रिटिश काउंसिल ने भी एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम बनाया हुआ था जो हमने अपने टीचर्स को करवाया. जब हमारे टीचर्स जो है ना वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की तरफ और इंग्लिश सिलेबस की तरफ आए, हमने सर अपने टीचर्स को सिर्फ ये समझाया कि आपके जहन में जस्ट एक खौफ है इंग्लिश का और कुछ नहीं. उसमें हमने स्टार्ट इस तरह किया कि आपने सिर्फ जेस्चर से काम लेना है. जैसे हमने उनको कहा कि आपने कहना है जी स्टैंड अप, जैसे हमने उनको कहा जी सिट डाउन, हमने कहा जी ओपन योर बुक, ओपन योर बुक. तो हमने टीचर्स को ये समझाया कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारे, उनके जो टीचर्स हैं वो आपसे ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हैं. आप सब ने बीए बीएड किया हुआ है, एमए एमएड किया हुआ है, जबकि वहां पे क्या होता है कि एक मैट्रिक टीचर, एक एफए टीचर इंग्लिश बोल रहा होता है, इंग्लिश बोल रही होती है. तो क्या फर्क है? सिर्फ फर्क इतना सा है कि उन्होंने 10, 20, 30, 40 फिक्रात याद किए होंगे. तो हमने भी उस ट्रेनिंग के दौरान अपने टीचर्स को वो जो क्लासरूम लैंग्वेज है या जो क्लासरूम में इंग्लिश यूज होनी है, स्टैंड अप, सिट डाउन, ओपन योर बुक्स, क्लोज योर बुक्स, आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंट, कीप क्वाइट प्लीज, ये वो जो सारे फिक्रात हमने लिख के उनको प्रैक्टिस करवाई. और प्रैक्टिस करवाने के बाद हमने उनको ये सजेशन दी कि सर आप क्या करें, स्टार्ट में अपने टीचर्स के साथ मंथ ऑफ इंग्लिश डिक्लेयर कर दें कि अगला जो पूरा महीना है हम तमाम टीचर्स जो हैं वो आपस में इंग्लिश में बात करें. जब आप ब्रेक टाइम इकट्ठे हों, छुट्टी टाइम, सुबह मॉर्निंग में, जब आप वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन करेंगे और उससे क्या होगी कि आपके इंग्लिश की हेजिटेशन भी खत्म हो जाएगी, कम्युनिकेशन भी बेहतर होगी. इसी तरह फिर हमने उनको बताया कि अगले माह आप क्या करें कि अपने क्लासरूम में मंथ ऑफ इंग्लिश डिक्लेयर कर. बच्चों को भी कहेंगे भाई जैसी मर्जी आप इंग्लिश बोलें, लेकिन आपने बात इंग्लिश में करनी है. उसके 2 फायदे होंगे. एक तो बच्चों का शोर खत्म हो जाएगा, कोई बच्चा जो है वो बात ही नहीं करेगा क्योंकि सबने इंग्लिश में बात करनी है. ठीक है जी. और दूसरा क्या होगा कि हमारे बच्चों में भी वो जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगी. हमने टीचर्स को ये भी बताया कि सर आप जैसी मर्जी इंग्लिश बोलेंगे क्लास में जाके तो कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा आप गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों को भी तो इंग्लिश नहीं आती. हम वहां पे इंग्लिश बोलते हुए डरते हैं जहां पे हमें पता हो कि शाहजेब साहब को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, सो आई विल नॉट स्पीक इन इंग्लिश. लेकिन जहां पे बच्चे होंगे उन बेचारों को तो नहीं पता, तो
تو آپ کے لیے یہ پریکٹس کرنے کے لیے بہت سنہرا موقع ہے کہ آپ آرام سے پریکٹس کریں، اپنی ہیزیٹیشن ختم کریں. اور سر ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ ہم نے ٹریننگ صرف یہ نہیں کہ سر ایک بندہ ماسٹر ٹرینر لیکچر دیتے جا رہا ہے اور ہمارے ٹیچر سنتے جا رہے ہیں، نہیں، ہم ٹوٹل ان سے سر وہ ڈیمو لیتے ہیں، ان کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، وہ لیسن پلاننگ کرتے ہیں، اور آخر پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ سب لوگ بے شک وہ پرانے ہوں یا نئے ہوں بڑے اچھے طریقے سے انگلش جو ہے وہ بولنا سٹارٹ کر. اس میں ہم یہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے اتنے اچھے اچھے موبائلز پکڑے ہوئے ہیں، ان کا سیلفی کیمرہ آن کر کے آپ اپنی ویڈیو چھوٹی سی ریکارڈ کر لیں، آپ کو پریکٹس ہو جائے، پھر جا کے آپ انگلش. زبردست. اچھا عبداللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، انرجائزرز ہوتے ہیں، تو اس کی کیا اہمیت ہے ان ٹریننگس میں یا ایجوکیشن اسٹوڈنٹ کے لرننگ پروسیس میں؟ جی سر. سر اس میں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ماسٹر ٹرینرز ہیں ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے جو بھی وارمر کروانا ہے، جو بھی آئس بریکر کروانا ہے، جو بھی انرجائزر کروانا ہے، it should be relevant to the topic, it should be relevant to the training. اب ہمارے کچھ جو نئے ٹرینر آئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو کہیں پہ یوٹیوب پہ دیکھا غباروں کا وغیرہ 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 وہ سارا کچھ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. نہیں، اب جب آپ ریلیونٹ رہ کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ وارمر کروائیں گے، آئس بریکر کروائیں گے، انرجائزر کروائیں گے، تو اس کا افیکٹ ہوگا. نہ کہ آپ ایک ایسا انرجائزر وارمر کرواتے ہیں جو ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ پوری جو فوکس ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے. جس طرح ہم نے اپنے ٹیچرز کو یہ سکھانا ہے کہ آپ نے بچوں کو صرف کلاس روم میں تک محدود نہیں کرنا بلکہ ان کو باہر لے کے آنا ہے، اور کلاس روم سے باہر بہت ساری لرننگ ہے جو وہ کریں گے. اسی طرح ہم نے ٹریننگ میں اپنے ٹیچرز کو کلاس روم سے باہر نکال کے، ٹریننگ سینٹر سے باہر نکال کے، اس ہال سے باہر نکال کے ان کو ان سے ریلیٹڈ ریلیونٹ کہ جو اگر آپ نے ایم سی کیوز کو ریوائز کروانا ہے تو آپ کون سی ایکٹیویٹی کروائیں گے، آپ نے فل ان دی بلینکس کو کرانا ہے، ریویژن کروانا ہے، آپ نے ڈکٹیشن بچوں کو یاد کروانی ہے تو آپ کون سی ایکٹیویٹی یوز کریں گے. تو ہم نے وہ ساری ٹائٹل وائز، ٹاپک وائز ان کو ایکٹیویٹیز نہ صرف بتائی بلکہ ہم نے ان کو واٹس ایپ میں، پی ڈی ایف میں وہ ساری چیزیں سینڈ کی تاکہ وہ جا کے اپنی کلاس میں امپلیمنٹ کریں. جب تک وہ ٹیچرز ٹریننگ سینٹر پہ یا ٹریننگ کے اندر ان ایکٹیویٹیز کو، ان انرجائزرز کو، ان وارمرز کو خود ایکسپیرینس نہیں کریں گے، اس وقت تک جا کے وہ کلاس روم میں اچھی طرح امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. لیکن میں یہاں پہ صرف یہی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ایکٹیویٹیز، ہمارے وارمرز، ہمارے انرجائزرز should be aligned with the topic جو ہم پڑھانا جا رہے ہیں. ایسے اس کے مطابق ہونے چاہیے جو جی اس ٹائم پڑھانا چاہ رہے ہیں. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. تو عبداللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ 2.5 مہینے سے ہمارے اسکول بند ہیں کرونا کی وجہ سے، اور ابھی 1.5 ماہ تک کہا جا رہا ہے، شاید اس سے آگے بھی ڈیٹ بڑھ سکتی ہے. تو کچھ اسکول تو آن لائن شفٹ ہو گئے جن کے پاس ریسورسز تھے اور وہ آن لائن، لیکن چھوٹے بچے پھر بھی وہ آن لائن تو اس طریقے سے نہیں سیکھ سکتے جو ایک میچور بچہ یا میٹرک کے بعد بچہ اس کو سمجھ سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کریں کہ گھر میں ڈیورنگ لاک ڈاؤن گھر میں بچے کیسے پڑھیں، پیرنٹس کا کیا رول ہونا چاہیے؟ ہاں سر، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم پیرنٹس پہ اب ذمہ داری جو ہے وہ ڈبل ہو. ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پراپر ٹائم دیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ میں یہ بھی بات ایڈمٹ کرنا چاہوں گا کہ میں نے اسکول لیول پہ پڑھایا، کالج لیول پہ پڑھایا، یونیورسٹی لیول پہ پڑھایا، اس کے بعد اب ٹیچرس کو بھی پڑھا رہا ہوں. سب سے جو مشکل کام ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. اپنے بچوں کو پڑھانا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ گھر میں ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم وہ کلاس روم ٹائپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو چونکہ اب ہمارے اسکول بند ہیں تو ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کریں. ٹائم ٹیبل میں ہم بچوں کی نہ صرف تعلیم پہ زور دیں بلکہ ساتھ ساتھ تربیت بھی کریں. ٹائم ٹیبل سے مراد یہ ہے کہ آپ صبح اٹھنے کا بچوں کا ایک ٹائم بنائیں، اس سے پہلے آپ خود بھی اٹھ جائیں، اٹھ کے پوری ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کریں. اب میں
کیا طریقہ کار سر اختیار کرتا ہوں وہ میں ذرا شیئر ساتھ کرنا چاہوں گا کہ مثلا میرے بچے ہیں، ایک چوتھی میں پڑھتا ہے، ایک چھٹی میں پڑھتا ہے، ایک آٹھویں میں پڑھتا ہے، ایک سیکنڈ ایئر میں بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ جو بڑا ہو گیا ماشاءاللہ وہ خود پڑھ سکتا ہے. تو میں باقی 3 بچوں کو ساتھ لے کے میں کیا کرتا ہوں کہ سر جو بھی کامن ٹاپک ہیں، مثلا ناؤن کے بارے میں پڑھانے جا رہا ہوں چھٹی والے کو، تو میں کیا کروں گا، آٹھویں والے کو بھی کہوں گا بھائی ساتھ بیٹھ جاؤ، اور چوتھی والے کو بھی کہوں گا بھائی آپ بھی ساتھ بیٹھ جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بھی اپنی شرارتوں میں انوالو نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جو میں ناؤن ان کو پڑھا رہا ہوں وہ تینوں کو سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو کامن ٹاپکس ہیں وہ ان تینوں کو سمجھائے جا رہے ہیں. اس کے بعد مثلاً 8ویں میں جو بچہ ہے اس کا میتھس اچھا نہیں ہے، تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں بیٹا جو آج میں نے تمہیں میتھس کے سوالات کروائے ہیں، جو میں نے آج میتھس کا تمہیں کنسپٹ دیا ہے، یہ کنسپٹ کل میں آپ سے ٹیسٹ نہیں لوں گا، کل میں آپ سے سنوں گا نہیں، بلکہ آپ کا یہ جو چھوٹا بھائی ہے جو چھٹی میں پڑھتا ہے، اگر اس کو آپ یہ کنسپٹ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ پاس ہیں. میں اس سے پوچھوں گا ہاں بھائی بتاؤ کہ کل آپ کو کیا پڑھایا گیا تھا. سر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو خود ایز اے ٹیچر بن کے، ایز اے سینئر بن کے کسی اور بچے کو پڑھاتا ہے تو پھر جا کے اس کے کنسپٹ کلیئر ہوتے ہیں. میں اور آپ ٹیچر ہیں، ٹرینر ہیں، جب تک ہم نے چیزوں کو پڑھایا نہیں تھا اس وقت تک چیزیں جو ہے نا وہ واضح نہیں ہوئی تھی. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے جو سینئر بچے ہیں ان کی مدد لے کے جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے ان بچوں کو پریکٹیکل چیزیں کروانی. سر آپ بے شک بطور پیرنٹس گھر پہ ایک لائن بچے کو پڑھائیں، ایک صفحہ بے شک پڑھائیں، پورا چیپٹر نہ پڑھائیں روز، لیکن وہ جو ایک لائن اس نے پڑھی ہے، جو ایک صفحہ اس نے پڑھا ہے، اس کے تمام تر کنسپٹ اس کے کلیئر. ہم لوگ اگر اسی طرح پڑھا رہے ہیں جیسے سکولز میں پڑھایا جا رہا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کی تربیت پہ بھی جو ہے وہ زور دینا ہے. ہم نے بچوں کو اس ٹائم کے دوران یہ بھی کہنا ہے کہ قرآن پاک کی جو آخری 10 آیات ہیں وہ بھی آپ یاد کریں گے. ساتھ ساتھ ہم نے ان کو دعائیں بھی یاد کروانی ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے ان کو جو ہے نا وہ جو چیزیں سر ہمارے سکولز میں مسنگ ہوتی جا رہی ہیں، مثلا ہمارے بچوں کو ٹیبلز نہیں آتے، ہمارے بچوں کو پاڑے نہیں آتے، یہ وہ ساری چیزیں بیس ہیں بچوں کی، اس ٹائم کے دوران ہم نے ان کو کرانا ہے. اور پھر یہ جو ہمارے پاس ٹول ہے جس کو ہم یوٹیوب کہتے ہیں، موبائلز، لیپ ٹاپس، ایک بچے کو آپ پڑھاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی اگر آپ وہ چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹی سی اینیمیشن، کارٹون اینیمیشن اس کنسپٹ کی آپ بچوں کو ویڈیو دکھا دیں گے تو اسی وقت جو ہے وہ بچوں کو سمجھ آ جائے گی. تو میں پیرنٹس سے یہ کہوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے موبائلز کو خود چھوڑ کے، اس کے واٹس ایپ، اس کے فیس بک کو چھوڑ کے اس موبائل کو آپ نے یوز کرنا ہے بچوں کے کنسپٹ کلیئر کرنے کے، اور اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کی لرننگ بہت بہتر ہو جائے گی. اب سر دوسرا المیہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے پیرنٹس ہیں جو پڑھا نہیں سکتے بچوں. ٹھیک ہے جی. اب وہ کیا کریں، ٹیوشن سینٹر نہیں بھیج سکتے، لاک ڈاؤن وغیرہ سارا چل رہا ہے. تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے پاس پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ٹیلی ویژن کے اوپر لیکچر سٹارٹ کیے ہیں، سکولز کے سارے سبجیکٹس کے سارے لیکچر ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں. تو کم از کم آپ بچوں کو جس طرح ارطغرل ڈرامہ دکھاتے ہیں، جس طرح کوئی اور فیمس ڈرامہ دکھاتے ہیں، اسی طرح آپ بچوں کو پابندی کے ساتھ وہ جو لیکچر ہیں وہ تو سنوا سکتے ہیں. آپ ان کو بٹھا تو سکتے ہیں بھائی اس وقت تمہارا کلاس 4 والے کا لیسن آنا ہے تو آپ بیٹھ جاؤ، کاپی لے کے، پینسل لے کے نوٹس لو، ساری چیزیں مکمل کرو. تو اگر پیرنٹس صرف یہ پابندی کروانا شروع ہو جائیں تو ہمارے بچوں کی لرننگ جو ہے وہ متاثر نہیں. جی بالکل، ونڈرفل. عبداللہ صاحب بہت خوبصورتی سے آپ نے ماشاءاللہ آج کا سیشن رہا آپ کے ساتھ، اور آپ کے ہر ایک بات پہ بڑا انجوائے بھی کیا، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور لرننگ پروسیس سے، ٹیچر کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹرینر کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت انسائٹ فل ڈسکشن رہی ہے آپ کے ساتھ. تو میں بس لاسٹ کویشچن کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ آج کے ہمارے اس انٹرویو کو، سیشن کو آپ کن لفظوں میں یاد رکھیں گے یا کیسے یاد رکھیں گے؟
सॉरी सर, जरा मुझे समझ नहीं आई आपके सवाल की। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आज का जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है, आज का जो इंटरव्यू रहा है, इसको आप अपनी ज़िंदगी में कैसे याद रखेंगे? हाँ जी, ये मेरे लिए बड़ी शर्फ की बात है कि जो मेरे ट्रेनर हैं शाहजेब साहब, उन्होंने आज मेरा इंटरव्यू लिया है। तो मेरे लिए ये बड़ी प्राउड मोमेंट है कि मैं जिनसे सीख रहा था उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और मैं समझता हूँ कि ये जो सारी बातें हैं ये हमने सर आप ही से सीखी हैं, और आप ही ने हमें ये सारा कुछ सिखाया है। तो मेरे लिए ये बड़ी एक प्राउड मोमेंट है, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये सारी चीजें मजीद जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए भी लोगों तक पहुंचाता रहूं। लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने ये सारी बातें करने का, शेयर करने का मौका दिया। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आप अपनी ज़िंदगी के तजर्बात में, अपने प्रोफेशनल तजर्बात में हमसे बहुत आगे हैं, बहुत रिच एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। और ये आपकी एक कहेंगे एक बहुत आप ग्रेटनेस कह सकते हैं कि आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, और एक हफ्ता हम रहे हैं और आप इतनी मोहब्बत करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, तो दिल मतलब अच्छा लगता है, और थोड़ा-सा फ़ील भी होता है क्योंकि हम आपसे सीख रहे हैं और हम आपसे जूनियर हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आज मज़ा आया आपसे बात करके और आपने वक्त निकाला, और इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहता है और रहेगा राब्ता। तो आप अपना थैंक ख्याल यू वेरी रखिएगा, मच सर, दुआओं में याद बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। रखिएगा। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।